तक सुप्रीम कोर्ट के नीचे यानी अदलिया के नीचे नैब नहीं बनती, नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन के नाम पे वो करप्शन बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन ये क्या है? इट्स अ फ्रॉड कि बैकडोर से आप एक इंतहाई गलत अमल को आप उसको जायज़ करार दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेन के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब का इदारा मसलसल तनकीद में है। भरपूर तरीके से सियासतदान हों, तजिया निगार हों या फिर साफ़ी हों, वो नैब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक अमूमी तासर कायम हो चुका है कि जितनी मर्जी करप्शन करें, मैल प्रैक्टिसेस करें, बदउनवानी करें और फिर नैब की लॉन्ड्री से निकलकर आप साफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ नैब एक कानूनी इदारा है जिसके बाकायदा कवानीन हैं, जिनके रूल्स हैं और ये पार्लियामेंट से पास हुए हैं। नैब का ये पर्सपेक्टिव है कि जिन कवानीन के तहत ये इदारा बना है और कानून में जो कुछ प्रोवाइडेड है हम तो उस पे एक्ट करते हैं, हमारी अपनी पसंद या नापसंद उसमें नहीं आती, बल्कि तमाम तर कानूनी मामलात हैं जिनको आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा डिस्क्रिशन भी नहीं है, उसमें मुल्क की अदालतें भी इन्वॉल्व होती हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट तैनात करती है, ना कि नैब खुद तैनात करे। ये मामला है क्या, क्यों पब्लिक क्रिटिसिज्म हो रहा है और नैब फिर अपने तौर पर क्या देख रहा है, आज हम इस अहम कौमी मौजू पर बात करेंगे। मैंने आज नैब के आला हुक्काम को यहाँ पर दावत दी है। आम तौर पर हुक्काम बाला टॉक शोज में नहीं जाते, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कम अज कम मुझे पता चले और पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि क्या मजबूरियां नैब कवानीन में हैं या फिर क्या सच्चाई लोगों के क्रिटिसिज्म में है। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब ज़ाहिर शाह साहब, ये डीजी ऑपरेशन हैं नैब के। बहुत शुक्रिया, आप सीनियर ऑफिसर भी हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद भी रहे हैं, डीजी रावलपिंडी रीजन भी रहे हैं, आपने मेरे प्रोग्राम में आने की जहमत की। मेरे दूसरे मेहमान हैं नाजरीन नवाज़िश अली खान आसिम साहब, ये नैब के तर्जमान भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनको देखते हैं, नैब की सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, अफेक्टिवली अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर किया जाए। शाह साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। नैब के कवानीन हैं, तरीक़ाकार है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की आवाम आज आपकी बातें खुल के सुनना भी चाह रही है, तो ज़रा अवामी अंदाज में बात करेंगे। ये कहते हैं कि करप्शन वालों को प्ली बार्गेन का एक विंडो है, वो करप्शन करें और फिर साफ सुथरे होकर बाहर चले जाएं। ये पब्लिक क्रिटिसिज्म में सच्चाई है या इसको एग्जेजरेट किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी शौकत पराचा साहब। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो ये कानून 1999 में आता है और 1999 से लेके आज हम 2016 को कंक्लूड कर रहे हैं। इन 17 सालों में अगर आप देखें तो नैब ने मजमूई तौर पे वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन के तहत 280 अरब रुपए से ज्यादा रिकवरी की है। और ये 280 अरब रुपए आप इसी प्ली बार्गेन और रजाकाराना वापसी के तहत इकट्ठे कर चुके हैं? जी बिल्कुल जी, हम ये इकट्ठे कर चुके हैं। इसमें अवाम का पैसा भी है, जिस तरह लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है और उनके लिए अवाम की रकूम रिकवर की जाती है। इसके अंदर गवर्नमेंट का पैसा भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है। इसके अंदर जो है बैंकों की बहुत बड़ी रकम है, जिसमें लोन डिफॉल्ट या वो लोग जिन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया वो तमाम रकूम शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत 280 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। मनी जो अवाम का पैसा, इससे क्या मुराद है आप? जी, अवाम के साथ मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फ्रॉड किया जाता है, जैसे ये जाली हाउसिंग स्कीम, जिसमें हाउसिंग स्कीम है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, मुदारबा कंपनीज हैं, डबल शाह फिनोमेनन बनते हैं। डबल शाह और उससे पहले सबसे पुरानी स्कीम जो कि 88-89 में हुई थी, जिसके अंदर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, उसमें भी 16 अरब रुपए नैब रिकवर करके लोगों तक पहुंचा चुका है। तो ये तमाम रकूम जो है ये गुज़श्ता 17 साल से जो इसका सिलसिला चल रहा था। आज बदकिस्मती से एक ऐसे मौके के ऊपर जब नैब ने एक बहुत बड़ा केस अनअर्थ किया और एक बहुत बड़ी रकम जो है वो वसूल की मुश्ताक रईसानी की, उसके ऊपर ऑल ऑफ सडन जो है इस तरह के हू एंड क्राई जो है वो क्रिएट किया गया। पहले कहा गया जी 40 अरब का केस था और अब जो है सिर्फ 2 अरब रिकवर किए जा रहे हैं। जब हमने बताया कि जी 40 अरब तो बलूचिस्तान का बजट नहीं था,
इस लोकल गवर्नमेंट का टोटल बजट 2 साल का सिर्फ 6 अरब रुपया है, तो 6 अरब में से 40 अरब की करप्शन कैसे हो सकती है? और उस 6 अरब में से भी सिर्फ 2.3 अरब रुपया जो है वो रिलीज हो चुका था, जिसके अंदर जो इन क्वेश्चन है, जिसके अंदर नैब ने मजबूरी तौर पे अगर हम इस केस की हद तक तमाम रिकवरी को शामिल करें तो ये तकरीबन 3.25 अरब रुपए बनती है, जो कि नैब इसमें रिकवर करने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि प्री बार्गेन का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस कंसेप्ट को जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो 90% केसेस जो हैं जो करप्शन केसेस हैं। मैं प्ली बार्गेन पे आता हूं, पहले जरा मुश्ताक रईसानी वाला, फिर मैं नवाज़ साहब के पास जाऊंगा। मुश्ताक रईसानी जो अब अपडेट्स हमें मिले, वो और मजीद शाह जो ठेकेदार था वो तो बन गए वादा माफ गवाह। अब खालिद लांगू एक पॉलिटिशियन है, वो बन गया मेन मुजरिम, मेन कल्प्रेट, सबसे बड़ा करप्ट। मुश्ताक रईसानी सरकारी मुलाजिम था, अब प्ली बार्गेन के बाद जैसे कहते हैं कि साफ सुथरे हो जाते हैं, अब इस पे कुछ लाइबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा मुआशरे का शहरी बन गया, वापस वही सेक्रेटरी बन जाएगा जाके, या कुछ हकायक और हैं? नहीं जी, ये सेक्रेटरी कभी नहीं बन सकता। ये अपनी नौकरी लूज कर चुका है, ये अपने आइंदा आने वाले 10 साल के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकेगा। और ये सब प्ली बार्गेन वालों पे अप्लाई होता है? जी बिल्कुल, कानून के सेक्शन 15 जो है 25 के तहत प्ली बार्गेन होती है, 15 के उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है, और 15 के तहत उसके ऊपर 3 पाबंदियां लग जाती हैं। जो भी प्ली बार्गेन करेगा उस पे 3 पाबंदियां। जी बिल्कुल जी, 3 पाबंदियां उस पे लग जाती हैं। पहली बात तो यह है कि वो बंदा सजा याफ्ता कहलाता है, उसके रिकॉर्ड कन्विक्ट हो गया, वो कन्विक्टेड पर्सन कहलाता है। ठीक है। और उसकी पूरी फैमिली के साथ जब भी उसका वालिद आएगा तो उसके साथ कागजात में मुख्तलिफ थानों के अंदर ये लिखा होगा कि वो एक कन्विक्टेड पर्सन है। इसी तरह जब वो कन्विक्टेड हो जाता है तो उसके ऊपर एक तो पब्लिक ऑफिस लूज कर जाएगा, यानी 10 साल के लिए कोई वो नहीं कर सकेगा। 10 साल क्या, बल्कि एक दफा एक शख्स अगर अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है, तो 10 साल के बाद उसको कोई भी सरकारी इदारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, हमेशा के लिए नाअहल हो गया। दूसरा यह है कि वो 10 साल तक ना तो लोकल बॉडीज के, ना प्रोविंशियल असेंबली के, ना कौमी असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। और तीसरी जो उसके ऊपर पाबंदी लगती है वो है कि वो किसी भी शेड्यूल बैंक से लोन नहीं ले सकता। अगर लेट से वो कोई कारोबार करना चाहता है नौकरी से फारिग होने के बाद, तो उसको कोई भी बैंक जो है वो लोन नहीं देता, क्योंकि इन तीनों इदारों को बता दिया जाता है कि इस शख्स की कन्विक्शन हो चुकी है। एक चीज जरूर मैं पूछना चाहूंगा, मादरत के साथ, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन चूंकि मुश्ताक रईसानी का केस चल रहा है, जो करप्ट है, जिसने करप्शन की, जिसके घर से 65 करोड़ रुपए मिले, नेसेसरली उसको तो जेल में जाना चाहिए। ये मुल्क का पैसा है, अवाम का पैसा है, ये मासूम लोगों का पैसा है, ये टैक्स मनी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, जेल में उसको जाना चाहिए। बुनियादी तौर पे शुरू में तो वो एक कैदी की हैसियत से जो है वो रहेगा, उसको जब तक सजा नहीं होती एक मुलजिम के तौर पे वो जेल में जुडिशल रिमांड के ऊपर रहेगा। जब उसको सजा हो जाएगी अदालत से तो वो एक बाकायदा कैदी जो है वो बन जाएगा। लेकिन प्ली बार्गेन के बाद सजा तो नहीं है, फिर तो वो जब वादा माफ गवाह भी बन गया वो तो घर जाएगा आराम नहीं जी, प्ली बार्गेन से मैं पहले की बात कर रहा हूं। अगर अदालत में उसके ट्रायल चलते हैं तो उसको ये सिचुएशन है, जब वो प्ली बार्गेन करता है तो वो तमाम अशिया, वो तमाम असासे, वो तमाम पैसा जो उसके पास मौजूद है और जिसको वो कानून की नजर में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, वो सारे का सारा उसको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, नैब के जरिए से वापस करना पड़ेगा। तो वापस आ जाएगा। नवाज़ साहब, आप मीडिया को डील करते हैं और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, जब ये इंप्रेशन आता है अवाम में तो आपको क्या महसूस होता है? अवाम गलत बात कर रही है, लोग गलत बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन गलत बात कर रहे हैं, जब पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाता है तो एक पब्लिक सेंटीमेंट तो बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पराचा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नैब का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। बेसिक चीज़ ये है कि जब से मौजूदा चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने चार्ज संभाला है 2013 में, तो उन्होंने एक एंटी करप्शन स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड इन्फोर्समेंट, 3 उसके पिलर्स हैं। यानी यस नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें ये है कि हम पहले हमारे यहाँ ये होता था कि हम इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा इंसिस्ट करते थे। अब हमने जो भी तकरीबन पूरे मुल्क में से नो टू करप्शन के उन्वान से एक कंट्री वाइड जो है अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है कि जो अब पाकिस्तानी अवाम है उनको बताया जाए कि जो करप्शन है ये एक लानत है, ये एक ज़ाहिर है कैंसर है जो हमारे माशरे में सरायत कर चुका है, और उससे हम निजात किस तरह हासिल कर सकते हैं।
اس کا جو ہی ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہے پراچا صاحب، میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ آج جو ہے ہر گھر گھر میں یہ نیب کی کمپین جو ہے، ہر بچہ سے نو ٹو کرپشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے مشتاق رئیسانی کو پکڑا تو ہم نے ان کو کوئی چھپا کر نہیں پکڑا. ہم نے پوری دنیا کے سامنے، جس وقت نیب کی ٹیم تھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، ہم نے اس وقت جو ہے پوری کی پوری میڈیا کو ایکسیس دی. اور جو رسوائی اس وقت ان کی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کنوکشن سے زیادہ رسوائی ہے. میں یہی بات سوچ رہا تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ مشتاق رئیسانی کو جب پکڑا گیا تو نیب کو شاباش ملی، لیکن پلی بارگین جب آئی یقینی طور پر اس کے بعد حالات بدلے. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سپریم کورٹ میں بڑے بڑے کیسز کی ایک لسٹ آئی تھی. ظاہر ہے اس کے بارے میں پھر سبسیکوینٹ ہمیں تو معلوم نہیں ہوا. چونکہ ڈی جی آپریشنز نیب ظاہر شاہ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ان چند بڑے کیسوں کو بھی چھیڑیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور آج ہمارے روبرو ہیں نیب کے دو بڑے افسران. پلی بارگین کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بجائے اس کے میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں، جو ایک چیز آپ سے میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ خود آپ کہہ رہے ہیں مشتاق رئیسانی کا جو گرفتاری ہوئی تو بڑا کریڈٹ ملا، پھر اچانک کیوں گڑبڑ ہو گئی؟ اتنی تنقید آ گئی، ہر بندہ تنقید کر رہا ہے پھر نیب پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو گرفتار کیا، مئی میں ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد چیئرمین نیب نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم نے ٹائم لیمٹ مقرر کر دیا. نارملی وائٹ کالر کرائمز میں کوئی جو ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، یہ پاکستان میں ہم نے 10 ماہ جو ہے وہ ٹائم لیمٹ مقرر کی ہے. 2 ماہ کمپلیٹ ویریفیکیشن، 4 ماہ انکوائری، 4 ماہ انویسٹیگیشن. یہ جو کیس ہے اس کو ہم نے 6 ماہ میں لاجیکل کنکلوژن تک لے آئے ہیں، جس پہ نیب کو شاباش دینے کی بجائے ایک چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. ہمیں جو اپریسیشن کے خطوط اور جو کالز آ رہی ہیں اس سے ہمارے آفیسرز کے حوصلے بڑھے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، میں پراچا صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہماری کارکردگی کو جج کرنے کے لیے نا بہت سارے پیمانے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ہماری کارکردگی کو سراہتے ہوئے، مثال کے طور پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، اس کی موجودہ ریٹنگ کے مطابق ہم 126 سے 117 پہ آ گئے. اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک فورم کی موجودہ ریٹنگ کے مطابق ہم 126 سے 122 پہ آ گئے. مزید میں آپ کو بتاؤں پراچا صاحب، ہم سارک کنٹریز میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر پاکستان نیب جو ہے سارک ریجن میں، جنوبی ایشیا میں رول ماڈل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں پاکستانیوں کو اس کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. ہم نے لاسٹ اسی سال ہم نے سارک ممالک کی ایک اینٹی کرپشن جو ہے وہ سیمینار منعقد کیا، جس میں انہوں نے، کیونکہ سارک کنٹریز میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ ڈکریز ہوا ہے. ادر کنٹریز کا یا تو مینٹین رہا ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس سارک اینٹی کرپشن سیمینار میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان اس کا پہلا چیئرمین مقرر ہوا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پلڈیٹ جیسے سمٹ نہیں ہوئی تھی، سارک اینٹی کرپشن والے لوگ آئے تھے، وہ اسی لیے آئے تھے پراچا صاحب. اس میں انڈیا بھی شامل ہوا تھا. وجہ کیوں تھی کہ وہ ہماری جو بیسٹ پریکٹسز تھیں وہ سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو یہ شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. شاہ صاحب، پلی بارگین کی بات ہو رہی ہے. میں ریکال کر رہا ہوں 4 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ منع کیا تھا پلی بارگین کرنے سے. آپ نے دسمبر میں کر دی. عدالتوں کی پرسیپشن کیا ہے پلی بارگین کے حوالے سے؟ وہ تو 4 نومبر کے اس کی آبزرویشن جو پہلے آتی رہی یا 4 نومبر کے آرڈر کے حوالے سے تو بڑی کلیئر ہے. پھر پراچا صاحب، یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے. عدالت عدالت عظمیٰ نے ہمیں روکا ہے والنٹری ریٹرن سے، VR کرنے، سیکشن 25A، جس میں رضاکارانہ واپسی کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے تھے
یا اس کا عمل جو ہے وہ تکمیل تک پہنچتا تھا، اس حوالے سے روکا گیا ہے کیونکہ وہ نان کنوکشن بیسڈ ریکوری کا سسٹم تھا۔ پلی بارگین ایک کنوکشن بیسڈ ہے۔ پلی بارگین کے حوالے سے جب نیب کا قانون شروع میں آیا تھا تو اس حوالے سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپروچ کی تھی، جس کے اوپر ایک ججمنٹ آئی تھی جس کو اسفندیار ولی کیس کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ تو ڈسکریمنیشن 2001 میں یہ کیس سامنے آیا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا، اور اس ڈیسیجن کے اندر پلی بارگین کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے تحت سپریم کورٹ نے اس پوائنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک کنوکشن بیسڈ ریکوری ہے لہٰذا اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کے فوائد ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی اس کے بعد بھی یہ میٹر جو ہے مختلف مراحل میں، چونکہ 17 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی فارم میں سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹس میں اور ٹرائل کورٹس تک تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کیس جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کیسز کو باقاعدہ ریگولرلی سنا گیا ہے، ان کے اوپر فیصلے آئے ہیں، اور پلی بارگین چیئرمین نیب صرف اور صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی قبولیت کرتے ہیں، اس کی فائنل اتھارٹی کورٹ کے پاس ہے جس کی وہ اپروول دیتے ہیں۔ ابھی یہ والا کیس جو مشتاق رئیسانی کا کیس ہے، یہ بھی کل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر اس پہ اپلیکیشن فائل ہو گئی ہے، نہیں ہو گئی ہے جی، یسٹرڈے اوکے، یہ فائل ہو گئی ہے، اور اب ڈیفینیٹلی عدالت اس کے تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا فائنل ڈیسیجن یہ صادر بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دی۔ اپلیکیشن فائل کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ آف دا نیب نے پلی بارگین قبول کی تھی اس کی آپ اب ریٹیفیکیشن کورٹ سے چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ایز پر یور رول۔ جی بالکل جی، اگر کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے تو پھر آپ نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ جوڈیشل سیکورٹی کا ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جی اس قانون کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے یا سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ایک بااختیار ادارہ ہے، اور پارلیمنٹ کے پاس ہر وقت یہ حق موجود ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی قانون میں ترمیم کر سکتی ہے۔ یہ آپ نے درست بات کی، اور پارلیمنٹیرین بھی پچھلے ہفتے میرے شو میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں حکومت لے آئے تو ہم جو ہے نا اس پہ سپورٹ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا، بٹ آپ اپنا ادارہ کیا سوچتا ہے؟ آج تو چودھری قمر الزمان صاحب ہیں چیئرمین، کل کوئی اور آئیں گے جو مدت کے بعد۔ آپ کا ادارے میں چیئرمین کے پاس بڑی پاور ہے، بورڈ میں وہ پاور نہیں ہے، ادارہ کیا سوچتا ہے کہ چیئرمین ہی کو پاورفل ہونا چاہیے یا جو بورڈ ہے اس کو پاور دی جانی چاہیے؟ پراچا صاحب، قانونی طور پہ تمام پاور چیئرمین کے پاس ہیں، جی ہاں، یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن اوور دا پیریڈ یہ ایک پریکٹس بن چکی ہے، اور خصوصی طور پہ اس پریکٹس میں اب بہت حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے کہ چیئرمین نے بجائے اس کے کہ خود وہ سارے پاور ایکسرسائز کرے، انہوں نے اپنے لیے، اپنی مدد کے لیے ایک ایگزیکٹو بورڈ تشکیل دے دیا ہے، اور اس ایگزیکٹو بورڈ کے پاس یہ تمام پاور چلی گئی ہیں۔ ایگزیکٹو بورڈ اگر کسی چیز کی اپروول نہیں دیتا، اس کے اوپر کانسنٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا، تو یقینی طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر کوئی ایسا ڈیسیجن ہوا ہو کہ جو چیئرمین کا یک طرفہ فیصلہ ہو۔ یہ تمام فیصلے باہمی مشاورت سے اور تمام مراحل سے گزر کے سامنے آتے ہیں۔ یہ فرمائیے، میں اسی تناظر میں تھوڑی سی میں آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ پراچا صاحب، ہم نے جو لوگ تو ابھی تنقید کر رہے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ترتیب دیا، جس میں ابھی تک 22 جو ہمارے نیب کے آفیسرز ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ یعنی نیب کے اپنے 22 آفیسر نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو چیئرمین، موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ہر چیز کو سیریسلی لیا۔ ان کے پاس یہ اختیار تھا، وہ پلی بارگین کی جو درخواست آتی ہے وہ چیئرمین نیب اس کو اپروو کر کے سفارش کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، لیکن انہوں نے مشاورت کا سلسلہ رکھا۔ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس میں بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہمارے پروسیکیوٹر جنرل اس میں بیٹھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی اس میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اینول ایک ڈی جی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ہم ریویو کرتے ہیں، ہم نے اپنے ایس او پیز کو ریویو کیا۔ ہمارے ہاں پراچا صاحب یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ قانون کی نظر میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ کام بھی جو ہم نے کیا ہے یہ قانون کے مطابق کیا ہے، کوئی ہم نے غیر قانونی کام نہ کرتے ہیں، اور نہ موجودہ چیئرمین جو ہیں انہوں نے جو ایسی ٹیم جو ہے مقرر کی ہے جو کہ سارے قانون کی پاسداری کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ اور جہاں جہاں آپ کو میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نیب جو ہے یہ پوری دنیا میں واحد ادارہ ہے جس کا کنوکشن ریٹ جو ہے عدالتوں میں، تمام عدالتوں میں
مجموعی طور پر 76% ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے یا وہ دیٹ از سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی. 76% آپ کا کنویکشن ریٹ سے مراد جو کیس بھیجے عدالتوں نے وہ اوکے کر دی. جی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پلی بارگین جو آپ فرما رہے تھے دنیا میں بھی ہے, باقی ملکوں میں بھی ہے, کون سے ایسے کامیاب ملک ہیں جہاں پلی بارگین ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ فرمائیے وہاں کیا ہوتا ہے, سزا میں کمی ہوتی ہے, سزا زیادہ ملتی ہے, یا پیسہ دے دیا اور کلین چٹ لے کے چلے گئے؟ وی آر میں تو آپ فرما چکے ہیں کہ وی آر میں کوئی کنوکشن, کوئی سزا نہیں ہے, یعنی رضاکارانہ رقم کی واپسی کے بعد آپ پھر کلیئر ہیں. جی بالکل. یہ میرے پاس ان تمام کنٹریز کی ایک لسٹ ہے. یہ تقریباً 34 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہے, جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے, کینیڈا بھی شامل ہے, انگلینڈ اینڈ ویلز بھی شامل ہے, اور ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بھی شامل ہے, اور اسی طرح ایشیا کے 4-5 ایسے ممالک ہیں. اور ایشیا کے اندر اس کی سب سے پہلی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کے اندر رکھی گئی. پلی بارگین کی؟ جی بالکل جی. جو کرپشن فری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. جی جو اب فری ہو چکے ہیں. جی اگر آپ ابتدائی طور پہ ان ممالک کو دیکھیں تو 80s میں 70s اور 80s میں وہ انتہائی کرپٹ ممالک کے اندر شامل تھے, لیکن آج وہاں پہ جو ریشو ہے وہ بیسٹ کنٹریز کے اندر یہ دونوں خطے جو ہیں یہ شمار ہو رہے ہیں. طریقہ کار مختلف ہے. کہیں پہ جو ہے وہ عدالت اس چیز کا تعین کرتی ہے کہ اس شخص کی کتنی لائبلٹی بنتی ہے, کہیں پہ تو اس کو گلٹی پلی کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن کہیں پہ اس کی سزا کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے. اگر وہ تمام اثاثہ جات واپس کر دیتا ہے تو اس کی سزا میں کمی کر دی جاتی ہے, جو جیل امپریزنمنٹ اس کی ہے اس کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے, اور کہیں پہ ٹوٹلی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس کے ہم اس وقت سگنیٹری ہیں, یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن, اس کا ایک چیپٹر ہے جس چیپٹر کے تحت ایسٹ ریکوری کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور پاکستان اس وقت سیکنڈ ریویو سائیکل میں جا رہا ہے. ہمارے انالیسز ہو رہے ہیں, ہمارا ریویو ہو رہا ہے, اور اس ریویو کے اندر اگر ہم نے یہ ریویو انٹرنل ہے, نیب خود کر رہی ہے, اور اس ریویو کا مقصد کیا ہے؟ نہیں جی, یہ ریویو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر مختلف جو سسٹمز ہیں, جو مختلف ایریاز ہیں, ان ایریاز کے تحت جو ہے ہماری اسٹڈی ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان خود نہیں کر رہا بلکہ یہ کنونشن کے 2 ایسے رکن ممالک جن کا تعین جو ہے UNODC کرتا ہے, سیکریٹریٹ کرتا ہے, وہ ممالک اس وقت جو پہلا ریویو ہے ہمارا فائنل سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے, وہ ہمارا ناروے اور سولومن آئز لینڈ جو تھے ہمارے ریویور تھے جنہوں نے یہ ریویو کیا ہے. یعنی اس کو تھرڈ پارٹی ریویو کہیں گے, ایکسٹرنل ریویو کہیں گے. جی بالکل. اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی قوانین کیا اس کنونشن کے مطابق ہو چکے ہیں یا نہیں. معذرت چاہوں گا ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے. بات تو ظاہر ہے شاہ صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن بریک لینا بھی اتنا ضروری ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, جو میں کچھ بڑے کیسز کی بات کر رہا تھا, ذرا شاہ صاحب سے, نوازش علی خان عاصم صاحب سے وہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں نیب کے اعلیٰ حکام, اور ہم پلی بارگین اور جو پبلک پرسیپشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب, میگا کرپشن کے کیسز کچھ پڑے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس ایک لسٹ آئی تھی جو اس وقت ہمیں ملی تھی, اس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ایک کیس انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی ایسٹس بیانڈ مینز, یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال اور اثاثہ جات اپنی آمدنی سے زیادہ. پھر وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف بھی 2 کیسز ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے خلاف بھی 2 کیسز ہیں. ان پہ بھی کچھ ہوا آگے بڑھا جو ٹائم لائن نواز صاحب بتا رہے تھے, یا کیس سرد خانے میں ہی پڑے ہیں؟ پراچا صاحب, یہ ہم نے شروع میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکشن کے اوپر ایک لسٹ سبمٹ کی تھی میگا کرپشن کیسز کے حوالے سے. کوئی 150-200 اس میں 150 نام تھے, اور اس کے بعد پھر کچھ وہاں پہ پٹیشنز آئی کہ نہیں جی ان کے علاوہ بھی ہیں, تو دوبارہ ہم نے ایک سرچ کیا, اور سرچ کے بعد ہم 29 مزید کیسز, تو ٹوٹل 179 کیسز کی ایک لسٹ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کی, جو کہ مختلف مراحل پہ تھے وہ کیس. ان میں وہ کیسز بھی تھے جو اس وقت ٹرائل کورٹس کے اندر تھے, اس میں وہ کیسز بھی تھے جو انکوائری سٹیج کے اوپر یا انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر تھے. ان تمام کیسز کی اپڈیٹڈ پوزیشن آپ کو اس وقت ہماری ویب سائٹ سے مل سکتی ہے. ہم منتھلی بیسس پہ ان کیسز میں جو بھی آج اسحاق ڈار کے خلاف کیس چل رہا ہے یا نہیں؟ جی وہ کیس بند ہو چکا ہے جی, کیونکہ وہ کیس ایک ایسا کیس تھا جو ہمارے پاس 2008 میں, یہ کیس ہمارا جو ریجنل آفس تھا اس نے ریکمینڈ کر دیا کہ جی ہمیں پریما فیشی کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پہ ہم اس کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف کیس بند ہو چکا ہے. جی بالکل جی, بند ہو چکا ہے. اور وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے خلاف
یہ ابھی تک یہ کیسز پینڈنگ ہیں، مختلف مراحل کے اوپر ہیں، اور اگر اس کی آپ اپڈیٹڈ پوزیشن دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ اس وقت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں پینڈنگ ہیں یا مختلف مراحل پہ ہیں، تو میرے لیے ایک لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانے کیسز ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جن کا تعلق 90s سے ہے، اور 90s کے کیسز اگر ایک طویل عرصے تک جن کو ڈورمنٹ رکھا گیا ہو کسی نہ کسی وجہ سے، تو ان کیسز کے اوپر آج جب ہم پروگرس کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور یہی دشواری جو ہے ان کیسز میں دیری کا سبب بنتی ہے، چونکہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ وائٹ کالر کرائم میں پوری دنیا کے اندر ایسے بھی کیسز ہیں جن کے اوپر صرف انویسٹیگیشن کے اوپر 10-10 12-12 سال آصف علی زرداری صاحب ایک کیس میں تو بری ہو گئے ایس جی ایس کوٹیکنا میں، لیکن ایک کیس وہی سپریم کورٹ والی لسٹ میں پینڈنگ ہے، ایسٹس بیانڈ نون سورسز آف انکم۔ یہ کس اسٹیج؟ یہ کیس اس وقت ٹرائل میں ہے جی، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، ٹرائل میں چل رہا ہے جی، اور باقی جو کیسز ہیں جن میں ایکویٹل ہو گئی تھے ان میں سے کچھ کیسز میں ہم اپیل میں چلے گئے ہیں جو ہائی کورٹ میں یہ شجاعت حسین اور پرویز الہی کے خلاف بھی کیس ایک انڈیکیٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن؟ جی بالکل، یہ کیس بھی اس وقت بالکل فائنل سٹیج کے اوپر ہے، اور اس کیس کو بڑی تیزی سے ہم تکمیل کے مراحل تک لے کے جا رہے ہیں جی۔ فائنل سٹیج پہ کیا مطلب؟ فائنل سٹیج سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو 3 مراحل ہیں، جی ہاں، سب سے پہلے انکوائری سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انکوائری کے بعد ہم انویسٹیگیشن میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمیں پریما فیشی یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیس آگے چل سکتا ہے۔ اب ان کیسز کے اندر جن جن لوگوں کی انوالومنٹ ہے، بعض اوقات ایک کیس کسی ایک شخص کے نام پہ اتھورائز ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہم ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس شخص کے نام پہ تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر ملزمان ہوتے ہیں ان کے خلاف اسٹیبلش ہوتا ہے، تو جن کے خلاف کیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کو ہم عدالت کو سو فار انویسٹیگیشن میں کیس میں آپ کو جان نظر آتی ہے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز کے خلاف؟ دیکھیں جی، اس میں انڈیویجول کی حد تک تو نہیں کہہ سکتا کہ کس انڈیویجول کا، چونکہ ابھی تک ہمارے پاس یہ فائنل سٹیج کے اوپر کیس نہیں پہنچا، ابھی ریجنل نیب کے پاس ہے، ریجنل نیب جب اس کو فائنل کر کے ہمارے پاس بھیجیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس شخص کے خلاف، کس ایکیوزڈ کے خلاف کتنا ایویڈنس اویلیبل ہے۔ اگر ان کے خلاف بھی اویلیبل ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرائل میں جائے گا، اور اگر ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، نیچے گورنمنٹ آفیشل کے اگینسٹ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کا نام تو اوپر آ جاتا ہے لیکن جب ہم تحقیقات مکمل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ اوپر تو کسی کا رول بنتا ہی نہیں ہے، اوپر جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس آتا ہی نہیں ہے، نہ اورل اور نہ ڈاکومنٹری، تو جن کے خلاف آتا ہے ان کے خلاف ہم ٹرائل میں چلے جاتے ہیں۔ نوازش علی اعظم صاحب، میگا سکینڈلز کی بات ہو رہی ہے اور بار بار ہمیں سی پیک کا کہا جاتا ہے کہ اس میں اب تو پتا چلا کہ 11 ارب ڈالر اور بڑھ گئے، 57 ارب ڈالر۔ اگر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو اس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے نیب کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں اگر کرپشن ہو جاتی ہے، یہ تو اربوں سینکڑوں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب، میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آف چائنا نے پاکستان میں نیب کو، ہم نے پرائم منسٹر کی منظوری کے بعد چائنا کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے اینٹی کرپشن کے اوپر، کہ جس میں پاکستان جو سی پیک کے جو اور چائنا سی پیک کے تحت جو منصوبے یہاں پر چلیں گے ان کو، ان کی ٹرانسپیرنسی کو اوورسی کریں گے، اور یہ نیب کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے نیب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ پہلی بات آپ کر رہے ہیں کہ چین اور پاکستان میں ایک معاہدہ ہوا ہے، کس طرح سے سی پیک کے منصوبوں کو شفاف بنایا جائے۔ بالکل۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوگی کہ جو پہلے ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم تھا نا، وہ ایک آئی او جو ہے اس کو وہ دیکھتا تھا، اب ہم نے ایک سی آئی ٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا ہے، جس میں 2 آئی او ہوتے ہیں، ایک لیگل کنسلٹنٹ ہوتا ہے، ایک بینکنگ ایکسپرٹ ہوتا ہے، تاکہ ہم کولیکٹیو وزڈم کی بیسس یعنی پہ ایک فرد کی بجائے کمیٹی اب تحقیقات سی آئی ٹی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھتی ہے، جے آئی ٹی اور سی آئی ٹی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے پراچا صاحب کہ ہم جو ہے وہ کولیکٹیو وزڈم کی بیسس پہ کیس شروع سے ہی اتنا بناتے ہیں تاکہ جب وہ آگے جاتا ہے اس میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں ابتدائی سٹیج پہ۔ ہمارا جو یہاں پر جو آپ بات کر رہے تھے میگا کرپشن کیسز پہ، ہم جو اپنی ویب سائٹ پہ ان کے بارے میں باقاعدہ ہر ماہ جو ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، جو سب جوڈیس کیسز ہوتے ہیں، یہ کیسز سب جوڈیس ہیں، کورٹ آف لا میں ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ
ہم فردر کسی کیس کے اوپر اس لیے اور نہیں ہم بھی پروگریس پوچھ رہے تھے کہ کیا ان بڑے اسکینڈل پہ بڑے لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں پروگریس کیا ہوئی ہے. ظاہر ہے کورٹ کا معاملہ ہے, سب جوڈیس کیسز ہیں, ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے پراچا صاحب کہ ایوری باڈی از انوسینٹ ٹل پروو گلٹی. سیکنڈلی ہمارا کام جو ہے, اگر کسی کے خلاف کیس بند ہوتا ہے, پہلے یہ رواج نہیں تھا, ہم اپنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں کسی کے خلاف آتھورائز ہوتا ہے وہ بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں, اور اگر بند ہوتا ہے تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں. اور مشتاق رئی ثانی کا بھی ہمیں یہی پتا چلا جب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تو ٹائم تھوڑا ہے. شاہ صاحب آپ ظاہرہ ادھر موجود ہیں, سیاسی مخالفین کے خلاف احتساب کا ادارہ یا احتسابی عمل استعمال ہوتا رہا ہے. مثلا ابھی 4 دن پہلے ایک وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے برملا اعتراف کیا کہ جی سیف الرحمان نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا. کیا نیب یا نیب سے ایفیلیٹڈ ادارے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ کیا کوئی آپ پھر ریلیف دیتے ہیں؟ 11 سال آصف زرداری جیل میں رہے, ایس جی ایس کو ٹیکنہ میں عدالت نے بری کر دیا. پراچا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوتا ہے, ہم اگر پاکستان میں ڈیموکریسی کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, بڑی انکنسسٹنٹ رہی ہے. اداروں کی کارکردگی کو اگر ہم جانچنے کی کوشش کریں تو بہت سارے اداروں کی کارکردگی آپ کو ایسی نظر آئے گی جو کہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے, اور بہت زیادہ ان کو کرٹیکل بھی دیکھا جاتا ہے. نیب بنیادی طور پہ 99 میں جب آتا ہے تو یہ ٹیک اوور کرتا ہے احتساب بیورو کے کیسز کو, اور یہ وہ کیسز تھے جو سینیٹر سیف الرحمان اس وقت جو اس کے چیئرمین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے. اب لازم بات ہے کہ احتساب بیورو کے وجود میں اس کے ختم ہونے اور نیب کے وجود کے آنے کے بعد وہ کیسز نیب کو انہیرٹ ہوئے, اور انہیریٹنس پہ جو کچھ ملا اس کے بعد ان کیسز کو جو ہے آگے لے جایا گیا. جس طرح آپ نے بات کی ہے, آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی جو کیسز تھے وہ اسی دور کے تھے جو کہ نیب نے ٹیک اوور کیے, اور ان میں سے زیادہ تر کیسز اس وقت عدالت میں تھے. نیب نے کوئی کیس انویسٹیگیٹ نہیں کیا, لہٰذا ان کی انویسٹیگیشن پرانی تھی. اور نیب بھی جب شروع میں وجود میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جب کسی ادارے کے کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ 1 سال پہ نہیں لیتے, آپ کو اوور دا پیریڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی بہتری ہے. 1 آدھ منٹ رہ گیا ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف نیب نے کیسز بنائے, کچھ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 462 ارب